औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब मिलकर आज इमाम की ताजील के लिए सब मिलकर एक मरतबा दरूद पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़राजहुम। दरूद में अज्जिल फ़राजहुम का इजाफ़ा असल में दरूद को दुआ में तब्दील कर देता है। और ये आपके आइमा मासूमीन ने कहा है कि अपने दरूद को दुआ में बदल दो। कहा कैसे? कहा जब हर मोमिन, क्योंकि दरूद पढ़ने के हम आदी हैं और दरूद वो हल्लाल मुश्किलात है कि जो वाहिद ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपके दोनों कांधों के फरिश्ते जो हैं वो एक साथ काम में आ जाते हैं। एक नेकी लिखना शुरू कर देता है और दूसरा मिटाना शुरू कर देता है। जब आप दरूद पढ़ते हैं आइमा मासूमीन पर, रसूल अल्लाह की ज़ात पर, तो जब आप उसके साथ अज्जल फ़राजहुम कह देते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप मुंतज़िर हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं, आप रसूल अल्लाह के उस जानशीन के आने का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो पर्दा ग़ैबत में ख़ुद मुंतज़िर है कि कब अल्लाह ताला का हुक्म हो, अल्लाह अम्र दे और वो उलिल अम्र दुनिया पर अपनी जितनी भी रहमतें हैं और बरकतें हैं उनके साथ दुनिया में नाज़िल हो जाए। मुश्किल वक्त है, मुश्किल दौर है, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं इन 10 दिनों के अंदर हम ज़हूर को थोड़ा रेफरेंसेस से हम डिस्कस कर रहे हैं। मतलब एक तो होता है ना कि हम बात कर रहे होते हैं दुनियावी मिसालों से, मगर अभी तक जो हम जितनी भी हमारी गुफ्तगू हुई है उन तमाम गुफ्तगू के अंदर हम ज़हूर को या तो अहादीस के रेफरेंसेस से हम बात कर रहे हैं या आइमा मासूमीन के अक़वाल के ज़रिए या फिर क़ुरआनी आयात के ज़रिए। यानी कि इन चीज़ों से हमें ये पता चल रहा है कि ज़हूर कितना सच्चा है, ज़हूर कितना बरहक है कि जिसके लिए हर इमाम ने आकर आपको तैयार किया, आपको प्रिपेयर किया। देखिए कुछ तैयारियां वो थीं कि जो आइमा मासूमीन करवा कर चले गए और कुछ तैयारियां वो हैं कि जिनमें आपको ख़ुद अपने आप को ज़हूर के साथ मुंसलिक रखना है। देखिए जैसे कि हम मुसलसल बात कर रहे हैं कि आखिरी जो ज़माना है वो मुश्किल है, आखिरी ज़माने में ख़ुद को ईमान पर कायम रखना मुश्किल है, आखिरी ज़माने में अपने आप को नेक और मुत्तक़ियों की सफ़ में खड़ा करना मुश्किल है। मैं एक बात आपसे पूछूं, आप आखिरी ज़माना में अगर कोई छोटी सी भी नेकी करते हैं ना तो अल्लाह आपको उसका 70 गुना ज़्यादा सवाब देते हैं। जैसे हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था कि मौलाए कायनात ने कहा मुझे अपने दोस्त याद आ रहे हैं कि तुम्हारी नमाज़ कहाँ, उनकी नमाज़ कहाँ, तुम मेरे पीछे नमाज़ पढ़ते हो तो तुम्हें इतना सवाब नहीं है, वो मुझे बग़ैर देखे और मेरे जानशीन को बग़ैर देखे उसकी मोहब्बत दिल में रख के इबादत कर रहे हैं तो उसका सवाब कई गुना ज़्यादा है। तो मैंने और आपने कभी गौर नहीं किया कि जब सवाब बहुत ज़्यादा है ना तो फिर गुनाह करने का जो अज़ाब है वो भी बहुत ज़्यादा है। आप ये ना सोचिएगा कि पहले देखें, पहले गुनाह करना जो है ना वो बहुत मतलब मुश्किल हुआ करता था। पहले गुनाह करने के लिए इंसान को पूरी आमादगी के साथ जो है ना वो ज़हनी तौर पर प्रिपेयर होना पड़ता था कि मैंने अब गुनाह करना। मिसाल, छोटी सी मिसाल दूँ, मतलब अगर पहले किसी का दिल चाहता था मैं मौसीकी सुनूँ, मैं गाना सुनूँ, तो उसको गाना सुनने के लिए मखसूस जगह पे जाना पड़ता था जहाँ जाकर वो अपनी इस लज्जत की तस्कीन करे, वहाँ जाके वो मौसीकी सुने। अब वो जब उधर जाएगा तो 100 दफ़ा सोचेगा कि अगर मुझे किसी ने उस मोहल्ले में जाते देख लिया, अगर किसी ने मुझे उस गली में जाते देख लिया, मैं वहाँ जाऊँगा, अगर किसी ने देखा कि मैं वहाँ हूँ, तो वो 100 दफ़ा सोचता है। ट्रांसपोर्ट का मसला, वो कहता छोड़ो यार क्या गाना सुनना, वो छोड़ देता था। मगर अब आप गौर कीजिए, मेरा दिल क्या, मैंने गाना सुनना, मैंने झट अपना जेब में से शैतानी टोला अपना जो है निकाला और निकालने के बाद जो दिल चाहा गाना वो मैंने सुना और सुनने के बाद इधर उधर कोई आ गया तो फ़ौरन कुरान की आयतों में भी बदल लिया 1 सेकंड के अंदर। मतलब कि किसी को पता भी नहीं चला कि बाजी जी ने पूरा गाना भी सुन लिया और अगला आया तो उन्होंने कहा जी वाह माशाल्लाह हदीस किस्सा लगी हुई है। तो ये आप ये देखें कि आपके लिए अगर गुनाह आसान हो गया है तो फिर उसका अजाब भी कई गुना दुगना हो गया है। पहले मतलब टीवी का चैनल चेंज करने के लिए उठ के जाके उसका कान मरोड़ना पड़ता था, अब बच्चे जनाब नीचे से बैठे बैठे टक करके चैनल चेंज हो जाता है। तो आप ये देखिए कि आपके लिए कितनी आसानियाँ पैदा हो गई हैं। तो जब गुनाह के लिए आसानी, ईजी टू अप्रोच हो गया है गुनाह, तो इसका मतलब क्या है कि शैतान ताकतवर हो गया है।
شیطان حاوی ہونا چاہ رہا ہے۔ یہ جو آخری زمانہ ہے اس کے لیے ایک حدیث مبارکہ، میں آپ کو اس لیے حدیثیں اور یہ باتیں سنا رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے ائمہ معصومین کتنے ورڈ تھے آپ کے لیے، کتنے پریشان تھے آپ کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو آخری زمانہ ہے اس میں چھنے ہوئے لوگ ہوں گے، سلیکٹیو۔ ابھی ہم سارے کے سارے مجلس میں جائیں تو الحمدللہ 4-4 ہزار کا مجمع، بلکہ 35-35 ہزار کا، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، اور بانیان وہ مجمع دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، ہاں ماشاءاللہ آج تو میری مجلس کوئی شاندار ہے، میں تو کراؤڈ ہی کراؤڈ تھا۔ پتہ نہیں مطلب مجھے یہ بات شاید کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے کہ ابھی تک ہمارے ذہنوں میں قبولیت کا معیار کلیئر نہیں ہے کہ قبولیت ہے کیا۔ پتہ نہیں وہ 50 لاکھ کا مجمع آپ نے اکٹھا کر لیا، پتہ نہیں وہ مقصد آپ دے سکے جو کہ اس مقصد کے تحت آپ نے یہ کراؤڈ بلایا تھا۔ اور کیا میرا خوش ہونا کافی ہے؟ کیا میرا سیٹسفائیڈ ہونا کافی ہے؟ کیا میں 50 دیگیں کھڑکا کر پکا کر لوگوں کو کھلا کر، اور میں نے کہا آج تو میں نے کوئی بڑی مجلس کی ہے، مطلب بڑی مجلس کا کانسیپٹ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اب وہ وقت آ گیا ہے جب باہر والے مجھے نہ پرکھیں، مجھے خود کو پرکھنا ہے، کیونکہ یہ جو آخری زمانہ ہے یہ مشکل ترین زمانہ ہے۔ راوی ہیں اس جو حدیث مبارکہ ہے کہ شیعوں کی آزمائش کس طرح ہوگی، اس میں حضرت ایوب بن نوح جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور کے راویوں میں سے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے حضرت ربی جو کہ حضرت امام جعفر صادق کے بہت ہی قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں، ان سے مروی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے امام نے مجھ سے فرمایا، اور وہ کیا فرمایا؟ اب ذرا بہت توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے کیونکہ میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے۔ خدا کی قسم تم لوگ اس طرح توڑ دیے جاؤ گے جیسے شیشہ ٹوٹتا ہے، مطلب چھنک سے ٹوٹ جائے گا، مگر شیشے کو اگر جوڑا جائے تو وہ کوشش کر کے جڑ جاتا ہے، لیکن خدا کی قسم تم لوگ ایسے توڑے جاؤ گے کہ جیسے مٹی کا برتن بکھر جائے اور دوبارہ سے جڑ نہ سکے، یعنی کہ اس طریقے سے جڑتا نہیں ہے۔ خدا کی قسم، یعنی کہ ائمہ معصومین قسم کھا کے بات کریں کہ خدا کی قسم تم لوگ رگڑے جاؤ گے، خدا کی قسم تم لوگ چھانے جاؤ گے جس طرح جھرنے میں گیہوں سے دوسرے دانے چھانے جاتے ہیں۔ اور کہا جب چھن جاتے ہیں تو اچھا گیہوں جو ہے وہ علیحدہ کر دیا جاتا ہے، اور جو خراب ہوتا ہے اس کو ویسٹیج میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی روایت سے ملتی جلتی ایک اور روایت میں نے پڑھی تھی اسی کتاب میں بہار الانوار میں، جس میں لکھا تھا کہ آخری زمانہ میں کے لوگوں کی مثال، مطلب ہماری مثال اس طرح دی گئی کہ تم نے کبھی دیکھا ہے کہ اگر بڑی مدت کے لیے اناج کے دانوں کو ریسٹور کیا جائے تو کہا جب وہ اسٹور کرتے ہیں تو کچھ مہینوں کے بعد، کچھ ہفتوں کے بعد اس کو نکالتے ہیں، اور جب نکالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کچھ دانے خراب ہو گئے ہوتے ہیں، کچھ صحیح ہوتے ہیں، تو وہ ان کو علیحدہ کر کے پھر ریسٹور کر دیتے ہیں۔ کہا جب وہ اس طرح ریسٹور کرتے جاتے ہیں تو سال کے اینڈ پہ وہی دانے بچتے ہیں جو بہت مضبوط ہوتے ہیں اور جو صحیح ہوتے ہیں۔ تو ہماری مثال بھی جو یہی ہے کہ ہمیں ہر امام کے دور میں ریسٹور کیا گیا، ہمیں ہر امام کے دور میں دوبارہ چھانا گیا، اور 11ویں امام کے دور تک ہم چھنتے رہے۔ پھر آپ کہتے ہیں مولا آ جائیں، مولا اتنے سارے تو شیعہ ہو گئے۔ بہت کڑوا جملہ ہے، مگر آپ کو یہ جملہ مطلب ماننا پڑے گا کہ شیعہ تو ہر دور میں تھے، شیعہ تو ہر دور میں تھے۔ کیا کیا امام کے چاہنے والوں نے؟ 7ویں امام کے دور میں 3 دن تک امام کا جسد اطہر پل پہ رکھا رہا، کہاں تھے وہ شیعہ؟ پھر اس کے بعد 8ویں امام کے دور میں امام کو لا کر ظاہری طور پر بادشاہت دی مگر نظر بندی میں ڈالا گیا، کہاں گئے آپ کے شیعہ؟ 9ویں امام کا دور مشکل ترین دور کہ جس میں ان کو محل کے اندر ہی جو ہے وہ نظر بند کر دیا گیا۔ 10ویں امام کا دور اس سے زیادہ مشکل دور کہ جس میں سلام تک کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنے سارے شیعہ ہونے کے باوجود ائمہ معصومین مشکلات میں گزر گئے۔ تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ تھے تو بہت سارے مگر متحد نہیں تھے، جڑے ہوئے نہیں تھے۔ آج بھی الحمدللہ ہمارا حال وہی ہے، آج بھی ہم ہیں تو بہت سارے، ابھی مجلس کر لوں تو لشکر جو ہے وہ پورا کا پورا ہمارا موجود ہوگا، لیکن ابھی اگر کسی کو کسی فلاحی کام کے لیے بلا لیا جائے، کسی مومن کی مدد کے لیے بلا لیا جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم، یا درس کے لیے بلا لیا جائے تو اگر درس کے لیے بھی بلا لیں تو ہمارے ہاں قرآن سننے کا، قرآن پڑھنے کا جو وہ کانسیپٹ ہے وہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ائمہ معصومین کہتے ہیں کہ جو تمہارا حال
حال ہوگا غیبت امام زمان میں جو تمہارا حال ہوگا وہ حال کیا ہوگا. یہاں پہ جو ہے یہ بھی ہماری جو نا خوش نصیبی ہے کہ مکتب تشیع میں چھٹے امام کا دور موجود ہے. باخدا اگر چھٹے امام کا دور نہ ہوتا تو آج میں اور آپ ظہور سے اس طرح لنک اپ نہ ہو سکتے, کیونکہ پانچویں امام کا دور اور چھٹے امام کا دور یہ گولڈن ٹینیور ہے مکتب تشیع کا. اس کے بعد دشمنان اہل بیت, دشمنان اسلام ایک دم سے مطلب نکلے, اور یہ جو چھٹے امام نے کام کر دیا وہ کام ملت تشیع پر ان کا بہت بڑا احسان ہے. اسی لیے تو آج ہم مکتبہ فقہ جعفریہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں, کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے جو ائمہ معصومین تھے, اپنے والدین تھے, اپنے آباء و اجداد تھے, ان کی جو تعلیمات تھیں ان کو سیکیور کیا. اور میں ابھی تک, آپ نے اگر گزشتہ کلاسوں میں غور کیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی احادیث میں آپ کو ظہور کے حوالے سے پڑھ رہی ہوں یا سنا رہی ہوں وہ ساری آپ کے چھٹے امام سے مروی ہیں. تو غیبت امام میں ہمارا حال کیسا ہوگا, مطلب شیعوں کا حال کیسا ہوگا, اس حال کو چھٹے امام نے یہاں پر جو ہے وہ بیان فرمایا ہے. اور چھٹے امام نے اس روایت کو اپنے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا ہے. انہوں نے کہا کہ جی کیا ہوگا, جی ظہور میں کیا ہوگا, تو یہاں پہ یہ روایت آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر رہی ہوں. انہوں نے کہا اے شیعان آل محمد, یہ مطلب ڈائریکٹلی امام آپ سے جو ہے وہ مخاطب ہیں, فرما رہے ہیں اے شیعان آل محمد تم اس طرح گھس جاؤ گے کہ جیسے آنکھ میں سرما گھسا کر لگایا جاتا ہے. مطلب آپ دیکھیں گے کہ سرمے کو کتنا رگڑا جاتا ہے پھر وہ جا کر آنکھوں میں لگنے کے قابل ہوتا ہے, کیونکہ سرما لگانے والا تو یہ جانتا ہے کہ سرما کب لگایا گیا, مگر یہ نہیں جانتا کہ سرما آنکھوں سے ختم کب ہو جاتا ہے. چنانچہ اسی طرح تم میں سے جو شخص ہماری شریعت پر صبح کو نظر آئے گا تو شام کو وہ شریعت سے نکل چکا ہوگا, اور پھر اگر کوئی شخص شام کو ہماری شریعت میں نظر آئے گا تو صبح ہماری شریعت سے باہر ہو جائے گا. کتنا مطلب یہ لمحہ فکریہ ہے میرے اور آپ کے لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر مولا نے ہمیں تنبیہ کی ہے, مولا نے ہمیں کہا ہے کہ تم لوگ اتنے ضعیف الاعتقاد ہو جاؤ گے. یہ ضعیف الاعتقاد کا لفظ ہمیں پرکھنے کے لیے کہ تم لوگ ضعیف الاعتقاد ہو جاؤ گے, کہ تم لوگ جو ہے وہ تم اتنے گھسے جاؤ گے, اتنا مارے جاؤ گے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارا ایمان کب رخصت ہو گیا, تمہارے اندر ایمان داخل کب ہو گیا. اب بہت معافی کے ساتھ اگر میں آپ سے ڈسکس کروں تو یہ جو آخری زمانہ ہے اس کے اندر سب سے مشکل کام اپنے ایمان کو سنبھالنا ہے, اپنے ایمان پر یقین رکھنا ہے, اپنے ایمان کو اہل بیت اطہار کی تعلیمات سے جوڑے ہوئے رکھنا ہے. اگر آپ یہ ایمان متزلزل ہونا کیا ہے, مطلب آپ ذرا سا بھی اگر مولائے کائنات کے بتائے ہوئے پیرائے سے ہٹ گئے تو رخصت, پھر اس کے بعد آپ پلٹ کے واپس آ گئے تو پھر دوبارہ شیعہ, کیونکہ کریموں کے در پہ بیٹھے ہیں. یہاں پر معافی کی گنجائش ہے, یہاں پہ توبہ کی گنجائش ہے, یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرا کرم اگر دیکھنا ہے تو ان کے در پہ آؤ, تمہیں نظر آئے گا کہ یہ اتنے کریم ہیں تو ان کا خالق کتنا کریم ہوگا. لیکن اس دور میں, اس وقت میں اپنے آپ کو ہمیں سیکیور کرنا ہے, اس وقت میں ہمیں اپنے آپ کو اہل بیت سے جوڑے رکھنا ہے. مطلب غیبت امام جو ہے نا اس میں مایوسی کفر ہے, مایوسی کفر ہے. اور اس میں جملہ فرماتے ہیں یہاں پر مولائے متقیان کا دور ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے کا دور ایسا ہوگا کہ جاہل لوگ کہنے لگیں گے, مطلب اتنی طویل غیبت ہو جائے گی, اتنی طویل ان کا جو ٹائم ہوگا وہ اتنا طویل ہوگا کہ جہلا, جو جاہل ہیں وہ کہنے لگیں گے کہ اب ہمیں امام کی ضرورت نہیں ہے, بس بہت ہو گیا, کوئی امام نے نہیں آنا. کہا جب لوگ امام کے انکاری ہو جائیں گے, جب لوگ امام کی غیبت سے مایوس ہو جائیں گے تب امام جو ہیں وہ ظہور فرمائیں گے. اب دیکھیے ابھی تو خیر الحمدللہ وہ دور ابھی تک نہیں آیا ہے, ابھی لوگ منتظر ہیں, ابھی انتظار کر رہے ہیں. تو کسی نے پوچھا تھا امام رضا سے
انہوں نے سوال کیا امام رضا سے کہ یہ بتائیے کہ اتنا لمبا جو ظہور وہ غیبت کا ٹائم اتنا لمبا رکھ دیا کیوں رکھا ہے، اور پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ظہور نزدیک ہے، ظہور نزدیک ہے، ظہور نزدیک ہے۔ تو امام نے فرمایا، امام کہنے لگے کہ اگر ہم لوگوں سے یہ کہہ دیا جاتا کہ یہ امر 100 برس کا ہے، 200 برس کا ہے، تو لوگ جو ہے وہ ان کے دل سخت ہو جاتے، انہیں پتہ چل جاتا کہ 200 برس کے بعد ہم ٹھیک ہو جائیں گے، تو لوگ اسلام ترک کر دیتے، لوگ اہل بیت کی تعلیمات کو ترک کر دیتے۔ تو کہا اسی لیے ہم نے یہ کہا کہ امر جلد آنے والا ہے، امر قریب ہے، ظہور قریب ہے، کیونکہ ہمیں بھی اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ ظہور کب ہونا ہے، جب اللہ کی مشیت ہوگی ظہور ہو جائے گا۔ تو کہا اس لیے تاکہ لوگ اس امید پہ زندہ رہیں، اس امید پہ نیک عمل کریں کہ ظہور دور نہیں ہے بلکہ ظہور قریب ہے، اور جب ظہور کے قریب ہونے کا انسان کو پتہ چلتا ہے، انسان کو اندازہ ہوتا ہے، تو پھر انسان کا عمل جو ہے وہ اہل بیت سے مربوط ہو جاتا ہے، اہل بیت سے جڑ جاتا ہے۔ اور جو یہ غیبت امام ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ ہے وہ فرماتا ہے کہ غیبت امام میں تمام ائمہ معصومین کی جو مطلب اللہ تعالیٰ نے جو غیبت کو رکھا ہے وہ اس لیے رکھا ہے تاکہ وہ پروٹیکشن دے سکے، تاکہ ان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ جوڑ سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے شیعوں کو ٹائم اس لیے نہیں بتایا تاکہ شیعہ ہر وقت جو ہیں وہ عمل کے لیے تیار رہیں۔ دیکھیے میں مثال دیتی ہوں آپ کو، اگر ہمیں پتہ ہو کہ ایک کلاس ہے، ایک کلاس میں پتہ ہے کہ جی استاد جو ہیں وہ آدھے گھنٹے میں آ رہے ہیں، اب جب وہ آدھے گھنٹے کا پتہ ہے کہ انہوں نے 7:20 پہ استاد نے آ جانا ہے، تو وہ بچے جو شور شرابہ کر رہے ہوتے 7:20 پہ سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ 7:20 پہ سیدھے ہو کے بیٹھتے ہیں، جب استاد آتے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جی میری کلاس بالکل اپ ٹو دا مارک ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ استاد کسی وقت بھی کلاس میں آ جائیں گے، تو وہ بچے جو ہیں وہ مسلسل اسی ڈیکورم کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اسی ڈسپلن کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو استاد کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں بھی ظہور کا ٹائم بتایا نہیں گیا تاکہ ہمیں ہر لمحے یہ لگے کہ امام ابھی تشریف لے آئیں گے، امام آ جائیں گے۔ میں بہت پیارا سا ایک وہ کلپ دیکھ رہی تھی، ویڈیو کلپ تھا کہ کیا ہمارے جو گھر ہیں وہ اس قابل ہیں کہ اگر امام تشریف لائیں تو ہم ایک رات امام کو اپنے گھر میں قیام کی جگہ دے سکیں۔ دیکھیے میں ایک بات بتاؤں، امام کا جو ظہور ہے وہ حقانیت پر مروی ہے، امام کا ظہور بیسیکلی جو ہے وہ ریالٹی بیسڈ ہے۔ آپ دیکھیں امام کا جو کیپٹل ہے وہ بھی موجود ہے، امام کا جو گھر ہے وہ بھی موجود ہے۔ ہم میں سے بہت سے اہل تشیع ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ امام جب آئیں گے تو ان کا کیپٹل کون سا ہوگا، ان کا دارالحکومت کون سا ہوگا۔ ایک جگہ پہ میں مجلس پڑھی تھی، میں نے وہاں پوچھا تو کسی نے کہا مدینہ، کسی نے کہا مکہ، لیکن امام کا جو کیپٹل ہے، آپ لوگوں میں سے اگر کسی کو پتہ ہے تو مطلب شیئر کیجیے گا مجھ سے کمنٹ میں کہ آپ کے اگر نالج میں ہو کہ امام کا کیپٹل کون سا ہوگا، دارالحکومت کون سا شہر ہوگا۔ تو امام کا کیپٹل ہوگا کوفہ۔ کسی نے پوچھا کہ کوفہ ہی کیوں ہوگا، تو کہا اس لیے کوفہ امام کا کیپٹل ہوگا کیونکہ پہلے امام کا دارالحکومت بھی کوفہ ہی تھا، اور کیونکہ یہ امام برحق ہیں تو امامت کا آغاز بھی کوفہ سے ہوا اور امامت کا اختتام بھی کوفہ میں ہوگا۔ تبھی آپ اگر دیکھیں تو مسجد کوفہ جو ہے وہ اس کو بہت رینوویٹ کرتے ہیں، صرف اس عقیدے کے مطابق، اس یقین کے مطابق کہ شاید امام آئیں تو یہ تیار ہو، جب امام تشریف لائیں تو ہر چیز پریپیئر ہو۔ اسی لیے مسجد کوفہ میں آپ ہمیشہ رینوویشن کا کام دیکھیں گے کہ وہ ہمیشہ تیار ہوتا ہے، کیونکہ امام اپنی قضا اور قدر کا مسند جو ہے وہ مسجد کوفہ میں بچھائیں گے، جہاں پر آپ نے اگر دیکھا ہو تو ایک وہاں پر مصلی ہے جسے دکۃ القضا کہتے ہیں۔ دکۃ القضا وہ جگہ ہے، وہ مقام ہے کہ جہاں مولائے متقیان بیٹھ کر فیصلے کیا کرتے تھے، جہاں پر وہ قضاوت کیا کرتے تھے، جہاں پر وہ لوگوں کی مشکلوں کو آسان کیا کرتے تھے۔ تو جب آپ کے امام تشریف لائیں گے وہ بھی اسی دکۃ القضا کے اوپر بیٹھ کر فیصلے کریں گے اور اپنا کیپٹل، اپنا حکومت، اپنا آفس جو ہے وہ مسجد کوفہ کو بنائیں گے۔ اور
تھوڑا ہی سا دور ایک اور مسجد ہے جسے مسجد سہلا کہا جاتا ہے۔ مسجد سہلا جو ہے یہ وہ مقام ہے جہاں امام کا گھر ہوگا اور جہاں امام اپنے اہل و عیال کے ساتھ تشریف فرما ہوں گے، اور وہاں پر مولا قیام فرمائیں گے اور مولا کے جو اہل و عیال ہوں گے وہ اس جگہ پر رہیں گے۔ یہ بیسیکلی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں کہ جن کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم یہ چیزیں نہیں جانیں گے، اگر ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو پھر ظہور کے لیے تیار تو ہیں مگر خالص نہیں ہیں۔ امام کو ظہور کے لیے مخلص لوگ چاہیے، خالص لوگ چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ جب ہم ظہور کی پریشانیوں کی، جیسے کہ ابھی میں نے بات کی کہ ایمان رخصت ہو جائے گا، مشکلات کا دور ہوگا اور انسان جو ہے وہ مشکلوں میں پھنسا ہوا ہوگا، اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو یہ جو آخری زمانہ ہے اس میں مشکلات سے نکلنے کے لیے اللہ نے قرآن میں بہت سے حل لکھے ہیں۔ آج یہ جو حل میں آپ کو بتانے لگی ہوں، قرآنک حل، یہ آپ ذرا پلیز ضرور دیکھیے گا کہ یہ تھوڑا سا مطلب زیادہ ہیں، آپ اس کو لکھیے گا اور تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ اس کے اندر اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ اگر آخری زمانہ ہے، اس میں انسان مختلف قسم کی آزمائشوں سے گزرے گا۔ آزمائشیں ڈیفرنٹ کائنڈ آف آزمائش ہو سکتی ہے، مطلب جیسا کہ ہم مسلسل بات کر رہے ہیں کہ جسمانی بھی ہو سکتی ہے، روحانی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ جو پریشانیاں آپ پر ڈے آپ کے اوپر مالی بھی ہو سکتی ہے۔ تو ان تمام جسمانی، روحانی، مالی پریشانیاں جو ہیں، ان کا حل جو ہے وہ آج ہم قرآن کی روح سے جو ہم لے رہے ہیں۔ تو ٹاپک ہمارا جو آج کی پریشانی کا ہے، آج کی آفت کا ہے، وہ یہ ہے کہ مشکلوں سے نکلنے کے لیے ہم قرآن سے رجوع کیسے کریں گے۔ نظر نہ آ رہا ہو تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ ایک تو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آیہ مبارکہ جو ہے بہت خوبصورت ہے، ربی انی مغلوب فانتصر، یہ بہت پیاری آیت ہے، اور اس کے بارے میں لکھا ہے، اس کا ایک خاص عمل ہے کہ اگر آپ ایک ہی نشست میں بیٹھ کر اس کو 2162 مرتبہ 62 ٹائم 2162 ٹائم اگر آپ ربی انی مغلوب فانتصر، یہ اگر آیت آپ اس کو پڑھ لیجئے، اور آپ جب اس کو پڑھیں گے تو پھر اس کو 2162 مرتبہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کے پڑھیں، تو مشکل جو ہے وہ جتنی بھی بڑی ہو، جتنی بھی مشکل ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو آسانی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آج کی جو ہے ہماری قرآنک حل ہے۔ اس میں اب اگر آپ کے ہاتھ میں کاپی پین ہے تو میں بہت آرام سے بولوں گی، آپ پلیز لکھ لیجئے۔ اللہ کے جو ہے وہ یہ خاص لفظ ہے، اور یہ جوشن کبیر کے جو کلام ہیں ان کلاموں میں سے اس کو لیا گیا ہے، اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ انہوں نے جنگ بدر کے اندر جو ہے وہ اس جملے کا، اس کلمے کا استعمال کیا تھا۔ اور جنگ بدر آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر وہ مشکل جنگ تھی، وہ مشکل حالات تھے کہ جس میں مسلمان بہت کم تھے، اور اس وقت مطلب سورس کم تھے اور دشمن اسٹرانگ تھا۔ تو جب دشمن مضبوط تھا، تو جب رسول اللہ نے جہاد کا حکم دیا جنگ بدر میں، تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مطلب 313 تھے میرا خیال ہے، تو 313 مسلمانوں کو اتنا یقین رسول اللہ نے دیا کہ وہ لاکھوں کے لشکر سے لڑ گئے، لاکھوں کے لشکر سے انہوں نے جو ہے وہ جنگ کی۔ تو اب یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سا جملہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا۔ تو یہ آپ پلیز ذرا اس کو نوٹ کیجئے گا، یا خالصو، لکھ رہے ہیں آپ، یا خالصو، یا مخلصو، یا خلاصو۔ ٹھیک ہے، یہ تین آپ نے اللہ کو آپ پکار رہے ہیں، یا خالصو، یا مخلصو، یا خلاصو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ آپ جو ہے یہ جملہ، یہ کلمہ، جب بھی آپ کو کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، آپ اس کلمے کو پڑھیں۔ اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے صدقے میں پروردگار جو ہے وہ آپ کی مشکلات کو آسان کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے گا۔ اور جب آسانیاں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ جب اس کو پکارا جاتا ہے تو وہ مدد کے لیے آ جاتا ہے۔ تو اس کو پڑھنے کا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو مشکل میں 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 14 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور تسبیح بھی آپ
آپ اس کی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اپنی کیپیسٹی پہ کہ آپ اس مشکل دور میں، اس مشکل حالت میں آپ خدا سے کتنا رجوع کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک اور یہ ایک عمل ہے پریشانیوں اور مشکلات سے نکلنے کا۔ اگر آمادہ ہیں تو میں آپ کو یہ لکھوا دیتی ہوں کہ یہ جو عمل ہے یہ بہت مطلب مجرب ہے، بہت آسان ہے، اور یہ پورے ویک کا ایک انہوں نے یہ مولا متقیان سے اس کو مطلب روایت کیا گیا ہے اور کہا ہے کہ یہ پورا ایک ویک کا جو ہے وہ پیکج ہے، پورا ایک پیکج ہے جس کو آپ جو ہے وہ پورے ہفتے آپ خدا سے منسلک رہیں اور اللہ آپ کی جو پریشانیاں ہیں اس کو دور کرے گا۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے اس کی جو یہ چیزیں ہیں اس کی 10 تسبیحیں پڑھنی ہیں، اور ٹائم کوئی معین نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن پورے دن میں آپ نے اس کو 10 تسبیحیں آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مولا کائنات کا پہلا آپ اگر نوٹ کر لیں، ہفتے کے دن بروز ہفتہ آپ نے پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ 10 تسبیحیں ہفتے کے دن لکھ رہے ہیں آپ۔ ہفتے کے دن 10 تسبیحیں، پھر اتوار کے دن یا رب العالمین، یہ آپ نے اس کی بھی 10 تسبیحیں پڑھنی ہیں۔ روز پیر آپ نے پڑھنا ہے یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یہ آپ نے پیر کے دن آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد منگل کے دن یا قاضی الحاجات، منگل کے دن 10 تسبیحیں آپ نے اللہ کو پکارنا ہے یا قاضی الحاجات، اور بدھ والے دن یا ارحم الراحمین، پھر جمعرات کو یا حیو یا قیوم، اور جمعے کے دن لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یہ آپ نے 10 تسبیحیں پڑھنی ہیں۔ تو یہ کیسی بھی مشکل ہو، کیسی بھی پریشانی ہو، اللہ اپنے ذکر کے صدقے میں آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ اللہ آپ کی اپنی ذکر کے صدقے میں آپ کی جو مشکلیں ہیں، مسائل ہیں، ان کو حل فرمائے گا۔ تو یہ کیونکہ آخری زمانہ میں مشکلات چاروں طرف سے حملہ آور ہوتی ہیں، تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جن کو ہمیں کرنا ہے۔ اور ایک اور ہے، آپ کو آتا ہے سب لوگ، استغفار جو ہے وہ بہترین حل ہے مشکلوں کے حل کا۔ تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کسی خاص مشکل میں مبتلا ہیں یا رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں تو اس کے لیے آپ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ واتوب علیہ، استغفر اللہ واتوب علیہ، اس کو آپ نے بیٹھنا ہے، پوری فیملی نے مل کے بیٹھنا ہے اور 30,000 مرتبہ استغفار کرنا ہے، جس سے آپ کے رزق کی جو تنگی ہے اور ہر قسم کی جو پریشانی ہے وہ انشاءاللہ تعالی پروردگار دور فرمائے گا۔ اور اس کے بعد مطلب یہ وہ حل ہیں جو آپ کی مسلسل پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ یہاں پہ آخری ایک اور حل میں آپ کو بتا دیتی ہوں، وہ بھی آپ کو آج میں نے آسان چیزیں آپ کو بتائی ہیں کہ جو آپ ریگولر بیسس پہ اپنی لائف کے اندر اس کو آپ شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن حلال مشکلات ہے، اللہ کا ذکر آپ کی بہت سی مشکلوں کو دور کرتا ہے۔ لیکن بیسکلی ہم لالچی ہیں تھوڑے سے نا، جب ہم پہ مشکل پڑتی ہے، جب ہم پہ آفت آتی ہے، تبھی ہم اللہ کے ذکر کی طرف جو ہے وہ راغب ہوتے ہیں، ورنہ تو الحمدللہ سکون ہی سکون، چین ہی چین راوی لکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بھی ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ یکمشت اس کی 70 بلائیں پروردگار دور کر دے اور 70 مشکلیں اس پر سے آسان کر دے، تو اسے چاہیے کہ 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھے۔ تو لا حول ولا قوت پڑھنے سے اگر آپ ایک تسبیح اس کی پڑھ لیتے ہیں تو اس کی تسبیح کے اختتام تک پروردگار عالم آپ پر سے 70 بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، 70 بلاؤں کو آپ سے رخصت کر دیتا ہے۔ بیسکلی جو قرآن ہے وہ آسانی کا درس دیتا ہے، قرآن ایک آپ کی مشکلوں کو آسان کرتا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت ہے، امام حسن عسکری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن دن میں 50 آیتیں قرآن کی پڑھ لے تو میں حسن اس کی شفاعت کا ذمہ دار ہوں۔
دیکھیں ہم کہتے تو ہیں کہ ائمہ معصومین ہمارے شافع ہیں، ائمہ معصومین ہماری شفاعت کریں گے، مگر جن جن باتوں کے لیے مولا گارنٹی دے رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ ہمیں اس کے لیے تو پریپیئر ہونا چاہیے نا، ہمیں اس کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ مولانا کا 50 آیتیں دن میں اگر کوئی قرآن کی پڑھ لے تو میں اس کا شافع ہوں، میں اس کا شفاعت کا ذمہ دار ہوں۔ اور میں اکثر یہ بات کہا کرتی ہوں کہ شکر ہے مولا نے یہ نہیں کہا کہ 50 مختلف آیتیں، مولا نے کہا 50 آیتیں۔ اب 50 آیتوں میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی 5 آیتوں والی کوئی صورت لے لیجئے جس میں 5 آیتیں ہیں، چاروں قل ہیں، آپ دیکھیں ان کی 5 آیتیں ہیں، آپ ان میں سے قل ہو اللہ ہے اس کو آپ 10 مرتبہ پڑھ لیں، 50 آیتیں ہو گئیں۔ بس 50 آیتیں آپ پڑھیں تو مولا کہہ رہے ہیں میں تمہارا شافع ہوں۔ مگر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم روز قرآن پڑھیں تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر تمہارے پہ مشکلیں نہیں آتی، آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ۔ تو لیکن ہمیں یہ پرابلم ہے کہ اب جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 30,000 مرتبہ یہ پڑھ لو، اتنی دفعہ یہ پڑھ لو، ہم روز ڈیلی بیسس پہ تھوڑا تھوڑا نہیں پڑھتے۔ اگر ہم ڈیلی بیسس پہ روز قرآن سے اور پروردگار سے رجوع کریں، اللہ سے رجوع کریں، تو ہمیں یہ یکمشت ڈھیر سارا پڑھنا نہ پڑے، ہمیں یکمشت ڈھیر ساری کی طرف جانا نہ پڑے۔ تو یہ جو تھوڑا تھوڑا قرآن کو پڑھنا ہے یہ گھروں کی برکت کا باعث ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں مطلب کسی عامل پیر بابا کے پاس کہ مشکل ہوتی تو وہ کہتا ہے کہ جی اتنی 1000 مرتبہ یہ پڑھو، تو ہم پڑھ لیتے ہیں، تو اللہ پھر مسکراتا ہے۔ یہ میں ایک ویسی تسبیحاً کہہ رہی ہوں کہ اللہ مسکراتا ہے۔ اللہ کہتا ہوگا دیکھو کاش تم تھوڑا تھوڑا پڑھ لیتے تو تمہیں یکمشت اتنا سارا قرآن نہ پڑھنا پڑتا۔ تو قرآن سے رجوع کریں، قرآن سے منسلک رہیں تاکہ اللہ آپ کی پریشانیوں کو آسان کرے، تاکہ اللہ آپ کی مشکلوں کو آسان کرے۔ دیکھیے قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، عبادت کرنا اپنی جگہ، مگر کچھ آپ کے کردار کی کیریکٹر بلڈنگ ہے۔ جب تک کردار آپ کا کامل نہیں ہوگا، عبادتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ قبولیت عبادت کی شرائط ہے، یعنی کہ عبادت کو قبول کرنے کے لیے بھی کچھ چیزیں چاہیے۔ اچھا کل ہم ڈسکس کر رہے تھے اخلاقیات کے ٹاپک میں، ہماری کلاس کا جو وہ 3rd پارٹ ہے وہ ہے اخلاقیات، جس میں ہم تھوڑا سا گفتگو کرتے ہیں۔ کل ہم نے غرور کو ڈسکس کیا۔ اچھا غرور کا جہاں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے وہاں پہ غرور کا اپوزٹ ہے انکساری، مطلب جھکاؤ، مطلب آپ کے اندر جو ہے وہ ایک ٹھہراؤ آ جائے۔ ٹھہراؤ جو ہے نا بے نیازی، جھک جانا۔ اللہ تعالیٰ کو بشر کی یہ صفت بھی بہت پسند ہے کہ بشر کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بشر جو ہے وہ انکساری کے ساتھ زندگی گزارے۔ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ اب یہاں پر میں بات کروں گی کہ تواضع ہے کیا، تواضع کا مطلب کیا ہے اور اس کی خوبی کیا ہے۔ تو یہاں پر میں جو بات کروں گی کہ اللہ تعالیٰ کو تواضع مومن بہت پسند ہے۔ تواضع مومن کی صفات میں سے ایک صفت ہے، مطلب مہمان نوازی بھی اس کے اندر آتی ہے، اس کے اندر انکساری بھی آتی ہے، اس کے اندر اپنی ذات کو خود کمتر سمجھنا۔ مطلب یہ اکثر ہوتا ہے نا کہ ہم خود کو برتر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ انکساری کا مطلب یہ، کسی نے پوچھا تھا کہ مولا مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں جو ہے وہ تواضع کے اور انکساری کے کس لیول پہ ہوں؟ تو مولا نے کہا کہ جب کوئی تمہاری تعریف کرتا ہے تو تمہیں کیسا محسوس ہوتا ہے، جب کوئی تمہاری خوبی بیان کرتا ہے تمہیں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ تو جب یہ کہا تو وہ شخص کہنے لگا مولا ظاہری سی بات ہے کہ جب کوئی کسی کی خوبی بیان کرتا ہے، جب کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے تو اس کو اچھا ہی لگتا ہے، کیونکہ تعریف کرنا پسند آتا ہے۔ تو مولا نے کہا بس انکساری کی نشانی یہ ہے کہ جب کوئی تمہاری تعریف کرے، جب کوئی تمہاری خوبیاں بیان کرے تو تمہیں اپنے اندر شرم محسوس ہو کہ تعریف زیادہ ہو رہی ہے، تمہاری خوبیاں اس سے کم ہیں۔ کہا جب اندر تمہارے ندامت آنے لگے گی تو سمجھ لو تم انکساری اور تواضع کے دروازے کے اندر داخل ہو گئے۔ اب ہم تو ہماری تو کوشش یہ ہوتی کہ خوبی مجھ میں نہ ہو، کسی اور نے کام کیا اور تعریف وہ مجھے مل جائے۔ تو تعریف کی ہوس، تعریف کا لینا یہ مومن کی سرشت میں نہیں ہے۔ اچھا جی اب میں یہاں پر تھوڑا سا قرآن کے حوالے سے مومن کی جو خوبی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اس میں تواضع اور انکساری کو مومن کے سر کا تاج بیان کیا گیا ہے۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 88۔
ٹھیک ہے، ذرا دیکھیے کہ اس میں سورہ حجر کی آیت نمبر 88 میں اللہ فرما رہا ہے اپنے مقرب بندے جو اللہ تعالیٰ کے قریب بندے ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہیں، ان کی خوبی بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رحمان کے وہ بندے ہیں جو زمین پر انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور سورہ فرقان، یہ سورہ جو حجر کی آیت ہے، آیت نمبر 88، اس کا ترجمہ میں آپ کو بھی یہ جو میں نے ابھی پڑھا ہے یہ سورہ فرقان کا ہے، آیت نمبر 63، کہ اللہ کے جو بندے زمین پر انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، یہ سورہ فرقان آیت نمبر 63 ہے۔ اور سورہ حجر کی آیت نمبر 88 ہے کہ اپنی عاجزی کے بازو مومنوں کے لیے پھیلا دو، اور ان مومنوں کے لیے پھیلاؤ کہ جو تمہاری پیروی کرتے ہیں، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے کہ ہم پھیلا دیتے ہیں اپنی عاجزی۔ جب مومن عاجز ہوتا ہے تو ہم ان کو جو ہے وہ اپنی سائے میں لے لیتے ہیں، تو عاجز مومن، انکساری والا مومن پروردگار عالم کو بہت پسند ہے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ امامت کی جو فرمایا گیا ہے کہ امام کی نشانی یہ ہے کہ امام منکسر ہوتا ہے، اور بہار الانوار میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر خدا نے اپنے بندوں میں سے کسی کو غرور کرنے کی اجازت دی ہوتی تو اللہ اپنے پیغمبروں کو دیتا، لیکن اللہ نے ان کو گھمنڈ کو برا سمجھا۔ اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا کہ قیامت میں مجھے تم میں سے سب سے پیارا وہ ہوگا، میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا کہ جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوگا، جس میں تواضع سب سے زیادہ ہوگی، اور تم میں سے گھمنڈی لوگ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوں گے۔ اب یہاں پہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص عاجزی کرتا ہے تو اللہ 2 فرشتے اس کے لیے خلق کرتا ہے جو اس کے حق میں دعا فرماتے ہیں۔ اب یہ جو عجز و انکساری ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس میں اللہ فرماتا ہے، یہاں پر میں عاجزی اور تواضع کی اقسام جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی کہ عاجزی کس کس میٹر میں آپ کو کرنی ہے۔ کہا سب سے پہلے خدا کے آگے عاجزی، یعنی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کمتر بنا کر پیش کرنا۔ اگر آپ مولا کی دعائے کمیل پڑھیں یا مولا کی دعائیں صبح پڑھیں تو اس میں جو آدھی سے زیادہ دعا ہوتی ہے مولا کی، وہ اپنی ذات کو کمتر بیان کہ پروردگار میں تیرا گناہ گار بندہ، پروردگار تو نے مجھے وہ نعمتیں عطا کی جس کا میں لائق نہیں تھا، پروردگار میں تیری رحمتوں کا شکر کیسے ادا کروں جو تو نے مجھ جیسے کمتر انسان کو عطا کی۔ پتہ چلا کہ عاجزی کا اظہار شکر ہے۔ جب آپ بار بار شکر ادا کرتے ہیں تو وہ شکر انسان کے اندر انکساری اور عاجزی کو پیدا کرتا ہے اور لے کر آتا ہے، اور خدا کی نعمتوں کے لیے عجز و انکسار اللہ کو بہت پسند ہے۔ یعنی کہ جیسے کہ مثال دے دوں، ابھی آپ رمضان شریف ہیں، آپ کے ماشاءاللہ دسترخوان بھرے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی تواضع جو ہے، انکساری جو یہ ہے، کہا کہ اس میں یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے اللہ کی نعمتیں آتی ہیں تو انسان کے ادب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات کروں کہ یہاں پر جو ہے وہ کسی نے پوچھا کہ عاجزی اور انکساری کا سب سے بڑا جو وہ ثبوت ہے وہ کہاں ہے، تو کہا کہ دسترخوان پر بیٹھ کر انسان جو جھک جاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس انسان کے دسترخوان کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ کہا عاجزی اور انکساری کے اندر جو ہے وہ چند چیزیں آتی ہیں۔ کہا اپنی غذا کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ سے کرو، اور اپنی غذا کا اختتام شکر کے ساتھ کرو۔ کہا جب تم بسم اللہ پڑھ کر اپنی غذا کو آغاز کرتے ہو تو اللہ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ میرا ناشکرا نہیں ہے۔ اور کہا دسترخوان پر بیٹھ کر اپنے خانوادے سے، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ جو ہے وہ انکساری سے پیش آؤ، اور کہا انکساری میں یہ بھی کنسیڈر ہوتا ہے کہ اگر آپ کے فیملی ممبرز، آپ کی زوجہ، آپ کے شوہر، آپ کے بچے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کے والدین بیٹھے ہیں، تو پہلے کھانا ان کو پیش کیجئے اور پھر اس کے بعد خود اپنی پلیٹ میں نکالیں۔ کہا یہ بھی عاجزی اور انکساری کے اندر آتا ہے۔ اور اس میں یہ کہا ہے کہ جی خدا کے سامنے، خدا کی نعمتوں کے سامنے عاجزی، اللہ کے نام کو بہت عقیدت کے ساتھ لینا، یہ بھی عاجزی ہے۔
آئمہ معصومین کے ناموں کو بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگانا، یا قرآن کی کوئی آیت زمین پہ اگر خدا نخواستہ کبھی آپ کو کوئی پیپر یا کوئی اخبار کا ٹکڑا زمین پہ گرا ہوا نظر آ جائے تو کہا اس کو اٹھا لینا، روٹی کا کوئی ٹکڑا زمین پہ گرا ہو اس کو اٹھا لینا۔ مطلب یہ میں وہ نارمل چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہی ہوں جو انکساری کا ثبوت دیتی ہیں اور جو بشر کے اندر کی جو فطرت ہے اس کو بڑائی کی طرف جانے سے روکتی ہیں۔ تو یہ عاجزی اور انکساری اور تواضع جو ہے یہ مومن کی صفت ہے۔ اس کے بعد کہا کہ جی پیغمبر اور ائمہ معصومین کے سامنے عاجزی کا انکسار مطلب اقرار کرنا، پیغمبر کے سامنے عاجزی کہ جہاں پہ رسول اللہ کا نام آ جائے وہاں پہ آپ اپنے سر کو ادب سے جھکا دیں، جہاں پہ ائمہ معصومین کا نام آئے وہاں پہ آپ درود کو اپنی زبان پہ جاری کریں۔ جب آپ ان کے ناموں کے ساتھ عقیدت سے پیش آتے ہیں تو ائمہ معصومین آپ کو آپ کی اس ادا کے صدقے میں اللہ جانے اللہ کتنی نعمتیں آپ کو عطا کرتا ہے۔ اور ائمہ معصومین یہ کہتے ہیں کہ مطلب یہاں پہ روایت ہے کہ لوگ اس کے مروی ہیں کہ جب چھٹے امام اپنے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتے تھے تو کہا وہ اتنا جھک جاتے تھے کہ گویا ہمیں گمان ہونے لگتا تھا کہ کہیں سجدے میں نہ چلے جائیں۔ یعنی کہ ائمہ معصومین رسول اللہ کا اتنا احترام کرتے تھے، اور احترام صرف یہ نہیں کہ میں نام آئے رسول اللہ کا نام آئے ائمہ معصومین کا نام آئے تو میں جھوم لوں اور جھک جاؤں اور سر کو جھکا دوں، یہ انکساری نہیں ہے۔ انکساری کا مطلب یہ ہے کہ تربیت رسول ائمہ معصومین کی سیرت آپ کے کردار میں نظر آئے۔ یہ مجھے آج کل جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے بار بار میں اس کا تذکرہ ضرور کر رہی ہوں کہ دل دکھ رہا ہے کہ یہ کون سی سیرت رسول ہے، یہ کس نبی کی سیرت رسول ہے، وہ کون سے نبی کی سیرت ہے کہ آپ ڈنڈے کے زور کے اوپر ایک مسلمان کے سر پہ ڈنڈے مار مار کے کہہ رہے ہیں کہ کہو لبیک یا رسول اللہ۔ ایک اسلامی مملکت کے اندر ایک جو کلمہ گو ہے، رسول اللہ تو کافر سے کلمہ ڈنڈے کے زور پہ نہیں پڑھا رہے، اور آپ ایک مسلمان سے زبردستی جو ہے وہ کلمے پڑھا رہے ہیں، آپ ان سے اقرار نبوت کروا رہے ہیں، تو یہ مسلمان ہونے کی صفت نہیں ہے۔ مومن کی نشانی ہے کہ مومن جو ہے وہ نرم خو ہوتا ہے، مومن نرم ہوتا ہے، مومن کے اندر سختی نہیں ہوتی ہے۔ تو تواضع اور انکساری یہ آج کا جو ہمارا اخلاقیات کا ٹاپک ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ اپنے اندر نرمی پیدا کریں، اپنے اندر انکساری کو پیدا کریں۔ اچھا، اور پھر اللہ کے سامنے انکساری ہم نے ڈسکس کیا، ائمہ معصومین کے لیے کی، رسول اللہ کے لیے کی، اللہ کی نعمتوں کے آگے انکساری ہم نے ڈسکشن کیا۔ لوگوں کے سامنے انکساری یہ بڑا کوئی مسئلہ ہے بھائی، مطلب آپ لوگوں کے سامنے جب تک میں اکڑوں نہ، لوگوں کے سامنے اکڑ نہ دکھاؤں، تب تک کیسے پتہ چلے گا کہ میرا اسٹیٹس کیا ہے؟ مگر یہاں پر رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا مومن لوگوں کے سامنے جھک جاتا ہے، میرا مومن لوگوں سے احترام سے بات کرتا ہے۔ اور یہاں پہ چھٹے امام کی میں ایک جو حدیث مبارکہ ہے وہ میں آپ کے سامنے ڈسکشن کروں گی کہ خدا کے نزدیک مومن کا احترام کعبے کے احترام سے زیادہ ہے۔ یعنی کہ جب کوئی مومن آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس طرح احترام کریں کہ جیسے کعبے کا احترام کرتے ہیں، جھکیے، کھڑے ہو جائیے، سلام کیجئے، بوسہ دیجئے، گلے ملیے۔ مطلب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو بتاتی ہیں کہ مومن کا احترام کیسے۔ کسی نے پوچھا انکساری کی اعلیٰ مثال کیا ہے، تو کہا جب تمہارے والدین تمہارے سامنے آئیں تو تم والدین کے سامنے ایسے جھک جاؤ کہ گویا کہ تم خدا کی عبادت کر رہے ہو۔ یا اللہ، مطلب آپ اگر دیکھیں تو اللہ نے رب کا لفظ والدین کے لیے بھی استعمال کیا ہے، ربی ارحمہ کما ربیانی صغیرہ میں اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ جیسے کہ اے میرے پالنے والے میرے والدین پر رحم فرما کہ جیسا کہ انہوں نے مجھ پہ رحم فرمایا جب میں چھوٹا تھا۔ تو جب آپ اللہ اپنے ساتھ تشبیہ دے دیتا ہے والدین کو تو کہ والدین کے سامنے اتنا جھک جاؤ، اتنا جھک جاؤ گویا عبادت میں جیسے جھکتے ہو، یعنی کہ عجز و انکساری۔ آپ کے چوتھے امام اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے، تو جب کھانا کھاتے تھے تو وہ جو لقمہ تھا وہ اٹھاتے نہیں تھے۔ تو ایک دن ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا بے شک آپ امام ہیں لیکن آپ میرے ساتھ کھانا کھاتے تو مجھے خوشی ہوتی، تو آپ کھایا کریں۔ تو انہوں نے جملہ کیا کہا، اماں میں آپ کے ادب کی وجہ سے لقمہ نہیں اٹھاتا کہ کہیں میرا ہاتھ اس لقمے کی طرف نہ بڑھ جائے جو آپ اٹھانا چاہ رہی ہیں۔ یہ وہ ادب کی منزلیں ہیں، یہ وہ عجز و انکساری کی منزلیں ہیں جو ہمارے ائمہ معصومین ہمیں سکھاتے ہیں، جو ہمیں بتا رہے ہیں۔ مگر بہرحال
آج کلاس ختم وہ رات گئی بات گئی والی بات ہے. مطلب ہم لوگ صرف سنتے ہیں اور ہم اس کو اپنی ذات کا حصہ نہیں بناتے. مومن جھکا ہوا ہوتا ہے, مومن کے اندر انکساری ہوتی ہے, اور مومن جو ہے وہ دوسروں کا خیال رکھتا ہے. اچھا, اب آخری پوائنٹ میں آپ کو جلدی سے دے دوں. ہر جگہ پہ میں آپ کو کہہ رہی جھکنا ہے جھکنا ہے جھکنا ہے. یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھکنے سے منع فرمایا ہے. کہا یہاں پہ اس کے آگے نہیں جھکنا تم نے. کہا کس کے سامنے بھائی؟ کہا جو مغرور ہو, جو تکبر میں ہو, جو اپنی دولت پر, اپنے علم پر, اپنے گھمنڈ میں ہو, تو پھر یہ نہ کرو کہ تم اس کے آگے فلیٹ ہو جاؤ, تم اس کے آگے جھک جاؤ. نبی پاک فرماتے ہیں جب تم میری امت کے منکسر مزاج لوگوں سے ملو تو ان کے سامنے عاجزی سے جھک جاؤ, اور جب تم مغروروں سے ملو تو ان کے سامنے اکڑ کے بات کرو. یعنی رسول آپ کی عزت کو بڑھانا چاہتے ہیں کیونکہ تمہاری اکڑ انہیں ذلیل کرے گی, اور جب تم مغرور کے سامنے جھک جاؤ گے تو وہ اپنے اندر اور زیادہ مغرور ہو جائے گا. یعنی کہ یہ رسول اللہ آپ کو دنیا میں, اسٹیٹس میں, معاشرے میں فال کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ اگر کوئی تم سے جھک کے مل رہا ہے تو تم بھی اس سے جھک کے ملو, اگر کوئی تم سے اکڑ کے مل رہا ہے تو تم بھی اکڑو. کیونکہ یاد رکھیے گا جب آپ کسی متکبر کے آگے جھک رہے ہوتے ہیں نا تو اصل میں آپ اپنی پرسنالٹی کو ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو انکساری ہے, یہ جو منکسر ہونا ہے, تو وہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے کہا مومن کی نشانی ہے. اور یہاں پہ ایک آخری بات میں کر دوں, یہ مولائے متقیان سے جملہ ہے کہ جو شخص دولت مند کے پاس جاتا ہے اور اس کے مال کی وجہ سے اس کے سامنے جھک جاتا ہے تو وہ اپنا 2/3 دین ختم کر دیتا ہے. یعنی کہ دولت کو دیکھ کر اگر آپ اس کی رسپیکٹ کر رہے ہیں, جھک رہے ہیں, تو کہا اپنا 2/3 دین ختم کر دیتا ہے. اس طرح کی روایات جو ہیں وہ فرمایا ہے کہ دل سے عقیدہ, زبان سے اقرار, کہا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان اگر کسی کی خامخواہ رسپیکٹ کرتا ہے تو یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ ہمارا اخلاقیات کا جو آج کا درس تھا وہ ہمارا آج کامل ہوا ہے. اور اب آخری جو ہمارا پارٹ ہے وہ ہے اسماء الحسنی, اور اسماء الحسنی میں آج جس نام کو اللہ کے ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے یا حی یا قیوم. یعنی کہ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور اے ہمیشہ باقی رہنے والے. یہ جو اللہ کا اسم مبارک ہے, اللہ کا اسماء الحسنی ہے, یہ جو نام ہے یہ پروردگار کا بہت ہی خوبصورت نام ہے, اور اس کو پڑھ کر ایک طاقت کا احساس ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے ابھی جو قرآنک حل بیان کیا تھا وہ سخت مشکلات اور مصیبتوں سے ریلیٹڈ تھا, تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شدید اضطراب میں ہو, شدید مشکل میں ہو, شدید پریشانی میں ہو, تو اس کو چاہیے کہ اللہ کا جو اسم مبارک ہے یا حیو یا قیوم, اس کو ورد زبان رکھے, کیونکہ جب وہ اللہ کو حی اور قیوم کہہ کے پکارتا ہے تو اللہ اس کی شدت کرب کو, اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے. اور کہا کہ یہ اللہ کے اسماء مبارک ہیں, ان کو آپ قنوت کا حصہ بھی بنا سکتے ہیں, ان کو آپ اپنی تسبیحات کا حصہ بھی بنا سکتے ہیں, اور آپ چلتے پھرتے ان اللہ کے اسماء مبارک کا ورد بھی کر سکتے ہیں. بس دعا یہی ہے کہ پروردگار عالم ہمیں خدا سے منسلک رکھے, ائمہ معصومین کے راستے سے جوڑے رکھے, اور ظہور امام کے لیے ہمیں تیار ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم اس کلاس کے صدقے میں اور یہ جو ذکر ہم نے کیا ہے اس کے صدقے میں ہمیں صحیح منتظر بننے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.